अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा सबक है रमूज औकाफ। रमूज यानी रम्ज की जमा है यानी इशारा, औकाफ वक्फ की जमा है यानी ठहरना। बच्चों अभी एग्ज़ाम में जो 10 बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो उसमें सिलेबस में हमारे ये रमूज औकाफ भी पढ़ना है। अब तक जितने भी मैंने ग्रामर पढ़ाया है वो सब उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे वो CBSE हो या बिहार एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये सब वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद हासिल होगा। इसलिए सभी बच्चे इस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आज का सबक पढ़ते हैं रमूज औकाफ। रमूज लफ्ज़ रम्ज़ की जमा है। रमूज किसे कहते हैं? रम्ज़ को। रमूज क्या है? लफ्ज़ रम्ज़ की जमा है। रमूज कहते हैं ठहरना यानी इशारा। रमूज जिसके मानी है इशारा, अलामत, ऐसे निशानात जहाँ पर हम सेंटेंस के बीच में ठहरते हैं उसे कहते हैं। औकाफ वक्फ की जमा है। वक्फ की जमा औकाफ है जिसके मानी है ठहरना। तो रमूज औकाफ ऐसे अलामत, ऐसे निशानात जब हम सेंटेंस से यानी जुमले के बीच में हम ठहरते हैं तो उसे हम रमूज औकाफ कहते हैं। अलामात वक्फ यानी ठहरने के अलामत वो अलामतें हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले या फ़िक्रे के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलग करें। यह अलामत यानी रुकने की अलामत जो होती है वो हम जुमलों में एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी जुमले या फ़िक्रे को एक दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन अलामतों का फ़ायदा क्या है? इन अलामतों का एक फ़ायदा तो ये है कि इनकी वजह से नज़र को सुकून मिलता है, वो थकने नहीं पाती और उनसे जुमले के मानी को समझने में मदद मिलती है। अगर हम लगातार किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, कहीं पर कुछ रुकने का निशानात नहीं है, कोई भी डैश कॉमा नहीं है, तो इससे क्या होता है, हम लगातार पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं, इससे हमारी नज़र थक जाती है और वो कहानी भी नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे एक सेंटेंस है, उठो मत बैठो, 3 लफ्ज़ के एक जुमले बने, उठो मत बैठो। लेकिन अगर हम उठो के बाद हम कॉमा देते हैं, उठो बैठो, यहाँ पर हम उठो के बाद थोड़ी देर हम रुकते हैं, सांस तोड़ते हैं, उठो मत बैठो। तो यहाँ पर बच्चों किस बात के लिए हुक्म दिया जा रहा है? उठने के लिए कहा जा रहा है। ये यहाँ पर एक उठो के बाद हमने कॉमा दिया, सख्ता, जिसे हम सख्ता कहते हैं उर्दू में। लेकिन अगर ये कॉमा सख्ता को हम उठो मत के बाद इस्तेमाल करते हैं, उठो मत बैठो, तो यहाँ पर किस बात की हुक्म दी जा रही है? यानी बैठने के लिए कहा जा रहा है कि उठो मत, उठने के लिए मना किया जा रहा है और बैठने का हुक्म किया जा रहा है कि उठो मत बैठो। तो बच्चों देखा एक सख्ता की वजह से यहाँ पर जुमले का माने बिल्कुल अलग हो जाता है दोनों में। एक में उठने के लिए कहा जा रहा है और दूसरे में बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो सख्ता का इस्तेमाल सही करके तब हम उसका सही जुमले का माने निकाल सकते हैं। तो दूसरी अहम और मुफीद बात यह है कि ज़हन हर जुमले या जुज़ू व जुमले की असली अहमियत को पहचान लेता है और फ़िक्रों और जुमलों के हिस्से को अलग करने से उनका समझने में आसानी होती है। तीसरी ख़ास बात यह है कि उनके इस्तेमाल के बगैर इबारत भोंदी, बेमानी, बेमज़ा व बेरंग मालूम होती। अगर हम ये औकाफ का जो अलामत है उसे हम सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करें तो इबारत भोंदी और बेमानी हो जाती है। औकाफ अलामत कई हैं। नंबर 1 है सख्ता, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं, उल्टा पेश की तरह इसके निशान हैं। तो सख्ता हम किसे कहते हैं? एक ही किस्म के कलमे उन 3 या 3 से ज़ायद लफ्ज़ों के बीच में जो साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 या 3 से ज़ायद लफ्ज़ हुए एक ही किस्म के। जैसे यहाँ पर किसी लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो, जैसे ज़ैद, उमर और बकर स्कूल आए,
تو زید، عمر اور بکر ایک ہی قسم کے یعنی ایک لڑکوں کے نام ہے، تو اگر دو نام رہتے تو یہاں پر زید عمر کے درمیان ہم اور لگا دیتے، لیکن تین ہے، تین ہو یا تین سے زید، عمر اور بکر آخر میں جب رہے گا تو اس سے پہلے ہم اور لگائیں گے، لیکن ان سے پہلے ہر نام کے بیچ میں ہم کاما لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی قسم کے کلمے ہوئے، ان تین ہیں یا پھر تین سے زائد بھی ہو، جتنے بھی ہو سب کے بیچ میں ہم سکتہ یعنی کاما لگاتے ہیں۔ یا پھر جگہوں کے نام ہو گئے، لکھنؤ، الہ آباد اور گورکھپور یو پی کے بڑے شہر ہیں۔ یہاں یو پی کے بڑے شہروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لکھنؤ، الہ آباد اور گورکھپور، یہاں پر بھی ہم نے سکتہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے بڑے جملے۔ اگر جملے بڑے ہوں تو ہم اس کے تحت بھی چھوٹے جملوں، بڑے جملے کے تحت چھوٹے جملوں کے درمیان، جیسے میں سویرے اٹھا، میں سویرے اٹھا، سائیکل لی اور اسکول چلا گیا، تو یہاں پر بڑے جملے ہیں۔ میں سویرے اٹھا ایک جملہ ہو گیا، ناشتہ کیا، سائیکل لی اور اسکول چلا گیا، تو ان بڑوں جملوں کے درمیان ہم نے کاما لگایا یعنی سکتہ لگایا۔ نمبر 3 ہے، اب کہاں پر سکتہ لگاتے ہیں؟ جب ایک جملہ، جب ایک سینٹینس، جب ایک جملہ کسی دوسرے جملے کی توجہ یعنی وجہ بیان کرے، جیسے میں کل سے بیمار ہوں، میں کل سے بیمار ہوں اس لیے آج اسکول نہیں گیا، تو اسکول کیوں نہیں گیا اس کی وجہ بیان کی ہے کیونکہ میں کل سے بیمار ہوں، تو اس کے درمیان بھی سکتہ استعمال ہوگا۔ نمبر 2 ہے وقفہ، یہ سکتہ کی طرح یعنی کاما دے کر کے چھوٹا سا پوائنٹ دیا جاتا ہے۔ تو وقفہ جب سکتے سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سکتے میں ہم تھوڑی دیر یعنی بس اتنا دیر ٹھہرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا، لیکن وقفہ میں جب سکتے سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت پڑے تو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جملوں کے لمبے لمبے، اس کا کام کیا ہے؟ جملوں کے لمبے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے سکتے کی جگہ وقفوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے تم روئے، جیسے تم روئے اور ہمارا دل بے چین ہوا، تمہاری، یہاں پر دیکھیں بے چین ہوا کے بعد ہم نے وقفہ دیا، بے چین ہوا، تمہاری انگلی میں کچھ ہوا، اس کے بعد وقفہ دیا، تو ہمارے دل پر چوٹ لگی، پھر وقفہ کے نشانات ہیں، مصیبتیں ہم نے جھیلی، ہم نے جھیلی، یہاں وقفہ کا استعمال کیا گیا، تکالیف میں ہم پھنسے، راتوں کو ہم جاگے، غرض کے سارا آرام تم پر نچھاور کر دیا، کیا یہی صلہ ہے۔ دیکھیں یہاں اتنے لمبے جملے ہیں، تو ان جملوں کے درمیان ہم نے وقفہ جب دیا تو یہاں پر تھوڑی وقفہ میں کیا ہوتا ہے، سکتہ سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے تم روئے اور ہمارا دل بے چین ہو، یہاں پر تھوڑی سانس رک جاتے، تمہاری انگلی میں کچھ ہوا تو ہمارے دل پر چوٹ لگی، مصیبتیں ہم نے جھیلی، تکالیف میں ہم پھنسے، راتوں کو ہم جاگے، غرض کے سارا آرام تم پر نچھاور کر دیا، کیا اس کا یہی صلہ ہے۔ تو یہاں پر سکتہ سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہوئی تو یہ یہاں پر وقفہ استعمال ہوگا۔ نمبر 3 ہے رابطہ، اس کا ٹھہراؤ وقفہ سے زیادہ ہے، رابطے کا ٹھہراؤ وقفہ سے بھی زیادہ ہے، زیادہ یعنی، اور اس کا جو استعمال ہے وہ بھی خوبصورت ہے، تو اس کا ٹھہراؤ وقفے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا استعمال تب ہوتا ہے جب جملے کے کسی سابقہ خیال یا بات کی تشریح کی جاتی ہے، کسی بات سابقہ خیال یا بات کی تشریح کی جائے یا تصدیق کی جائے تو اس میں ہم رابطہ استعمال کرتے ہیں، جیسے سچ ہے، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، یا پھر کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ اپنے خیال بیان کیے گئے، سابقہ خیال یا کسی بات کی تشریح کی گئی ہے، سچ ہے، کیا سچ ہے، اس بات کی تشریح کی گئی ہے، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، تو یہاں پر ہم رابطہ استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے تفصیلیہ، تفصیلیہ 2 پوائنٹ دے کر کے اس میں پھر ہم ڈیش دیتے ہیں۔ تو تفصیلیہ کا استعمال کب ہوتا ہے؟ یہ علامت عام طور پر حسب ذیل کی ہوتی ہے، جیسے نمبر 1 ہے کسی اقتباس یا فہرست کو پیش کرتے وقت،
کسی اقتباس کو پیش کرتے وقت یا پھر کسی فہرست کو پیش کرتے وقت ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے بہار کے مشہور شہر یہ ہیں. اب بہار کے مشہور شہر کون ہیں، ان کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے، تو یہاں پر ہم تفصیلیہ کے نشان استعمال کرتے ہیں. پٹنہ، بہار شریف، بھاگلپور، یہ اس کے بیچ میں مشہور شہر یہ ہیں. جب ہم ان کے بارے میں ہم کہیں گے تب ہم تفصیلیہ کا استعمال کریں گے. یا پھر کسی اصول یا قاعدے کی تعریف اور مثال. کسی بھی اصول، قاعدے کی تعریف اور مثال کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے صرف دولت کا ہونا خوشی کی دلیل نہیں ہے. قارون کو دیکھو. جب ہم صرف دولت کا ہونا خوشی کی دلیل نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم پھر مثال دیا ہے، یعنی قارون کو دیکھو، قارون کی مثال دی جا رہی ہے. دولت کا ہونا خوشی کی دلیل نہیں ہے، تو یہاں پر تفصیلیہ کے نشان دیے گئے ہیں. یا پھر جب ہم جیسے ورڈ استعمال کرتے ہیں کسی کی تشریح کرنے کے لیے، جیسے اور مثلاً استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اس علامت کا استعمال ہوتا ہے. نمبر 5 ہے خاتمہ، یعنی جب سینٹنس مکمل ہو. خاتمہ ایک ڈیش کی صورت میں ہوتا ہے. تو جب اس کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ مکمل جملے کے خاتمے پر یہ علامت لگائی جاتی ہے. جب جملہ مکمل ہو جاتا ہے تب یہ علامت خاتمہ لگائی جاتی ہے. جہاں ٹھہراؤ ہوتا ہے وہاں پر پوری طرح ہم رک جاتے ہیں. جیسے کل زید مجھ سے ملنے آیا تھا، آج بارش ہوئی، گرمی کا اثر کم ہوا. تو یہاں پر سینٹنس جملہ ختم ہو گیا، تو یہاں پر خاتمہ یعنی ڈیش لگایا. مخففات کے بارے میں بچوں نے پڑھایا ہے. تو مخففات جو شارٹ فارم ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو یا پھر مخففات کے بعد بھی یہ علامت لگاتے ہیں. مثلا ڈاکٹر محمد اقبال MA PhD کے بارے میں دیا گیا. یہاں پر ہم انگریزی ورڈ استعمال کیا، جیسے یہاں پر MA، اس کے درمیان ہم نے یہ ڈیش لگایا. PhD، اس کے درمیان ہم نے ڈیش لگایا. شوکت علی MA LLB. یہ انگریزی لفظ کو بھی استعمال جب ہم کرتے ہیں تو یہ مخففات استعمال ہوتا ہے. ووین کسی بھی قول کو ہم 2 انورٹر کاما سے گھیر دیتے ہیں تو اسے ہم ووین کہتے ہیں. جب کسی کے قول کو، کسی کے بھی کہی ہوئی بات کو، یعنی ان کے قول کو اسی کے لفظوں میں ہم نقل کرتے ہیں. اسی کے لفظوں میں جب نقل کیا جاتا ہے تو اول و آخر، پہلے اور بعد میں اول اور آخر یہ علامت لگائی جاتی ہے. جیسے اس نے کہا، اب اس نے کیا کہا اسی کی لفظوں میں ہمیں یہاں لکھنا ہے. تو جیسے اس نے کہا میں یہاں 5 بجے تک لوٹ آؤں گا، تو اسی کے لفظوں میں جب میں نے اس کی کہی ہوئی بات کو یہاں پہ بیان کیا تو اسے ہم انورٹر کاما سے یعنی ووین سے گھیر دیتے ہیں. نمبر 7 ہے فجائیہ. یہ علامت ان لفظوں یا جملوں کے بعد لگتی ہے جن سے کوئی جذبہ ظاہر ہوتا ہے. کسی بھی جذبے کا، خوشی کے ہو، افسوس کے ہو، حقارت کے ہو، تعجب کے ہو، کوئی جو ہمارے اندر کا جذبہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، ہم فجائیہ نشان لگاتے ہیں. جیسے حقارت، تعجب، غصہ، خوف، خوشی وغیرہ یا پھر افسوس، اس طرح کے جو بھی ہمارے جذبے ظاہر ہوتے ہیں اس سے، تو ہم اس میں فجائیہ نشان لگاتے ہیں. جیسے آہا کیا وقت پر پہنچے ہو، تو آہا کے بعد ہم یہاں فجائیہ نشان لگاتے ہیں. یا پھر افسوس، وہ پانی سے کوچ کر گئے، تو افسوس کے بعد ہم فجائیہ نشان لگائیں گے. پھر سوالیہ یعنی کوشچن مارک، جہاں پر کوشچن پوچھا جائے، جس سینٹینس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ کوشچن کیا جا رہا ہے تو اس میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں. تو یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگتی ہے. جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگتے ہیں. جیسے کون آیا، کیا بات ہے، تم کہاں تھے. تو یہ جب سینٹینس مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے سوالیہ نشان لگایا. اس کے بعد ہے خط یعنی ڈیش. یہ علامت جملہ مترازہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے، آخر میں استعمال ہوتی ہے. جیسے میرے خیال میں گرچہ میرے خیال کی کوئی قدر و قیمت ہو یا نہیں ہو، تعلیم میں اخلاقیات کی شمولیت
بہت ضروری ہے۔ تو یہ جملہ مترازع یعنی ہمارا خیال ہے، اس سے ہم جب کہتے ہیں تب ہم یہ خط کا جو ہوتا ہے علامت اسے ہم لگاتے ہیں۔ قوسین یعنی بریکٹ، کسی بھی بات کو اسے ہم بریکٹ سے گھیر دیتے ہیں تو اسے ہم قوسین کہتے ہیں۔ یہ علامت جملہ مترازع کے پہلے بعد میں لگائی جاتی ہے۔ قوسین کب لگائی جاتی ہے؟ جب جملہ مترازع ہو تو وہاں پر اس کے پہلے اور بعد میں لگائی جاتی ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں میرا گھر، اب میرا گھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی مکان کا وہ حصہ، مکان کا وہ حصہ جس میں لوگ رہ رہے ہیں، تو اسے ہم بریکٹ سے گھیر دیا گیا۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہلے یعنی پہلے بریکٹ لگا اور رہ رہے ہیں کے بعد بریکٹ لگا، تو میرا گھر اس کے بارے میں یہاں پر تشریح کی گئی ہے، یعنی مکان کا وہ حصہ جن میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ سیدھا ہو گیا ہے۔ یا پھر ابن علی صاحب، اب کون ابن علی صاحب ہے؟ ان کے بارے میں بات ہو رہی، کون ہے؟ یعنی جن کا لڑکا ہے، تو اسے بریکٹ میں گھیرا ہے۔ تو ابن علی صاحب کو میں نے کل یہیں دیکھا تھا۔ تو قوسین دو بریکٹ استعمال ہوتا ہے، اسے قوسین کہتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھے رموز اوقاف، سبق آج پڑھائی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو بچوں آپ اچھی طرح سمجھیں، نشانات جو ہے علامت ہے اسے اچھی طرح یاد کریں کہ کون سی علامت کو کیا کہتے ہیں، اس کے نشان کو اچھی طرح ذہن نشی کریں، یا اس سے آپ کو بہت سارے کوشچن ایگزام میں آئیں گے، اس لیے دھیان سے پڑھیں اور ہر ویڈیو کو اچھی طرح دھیان سے دیکھیں اور اسے کاپی میں آپ ضرور نوٹ کریں۔ جب ضرورت ہے تو آپ ویڈیو دیکھ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے آپ کاپی میں نوٹ کریں۔ تو بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوگی، اور اگر اس سے متعلق کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اطمینان بخش جواب دوں۔ اب بچوں جہاں تک ہو سکے آپ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہو سکے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اگلی ویڈیو میں بچوں پھر انشاءاللہ جلد ملاقات ہے۔ اللہ حافظ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں وداع چاہتی ہوں۔ چلیں، اللہ حافظ۔